बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं ग़ुलाम उल्लाह अवान साहब। ग़ुलाम उल्लाह साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद। ये बताएं, LOC पर इतने दिन आप रिपोर्टिंग करते रहे, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? ज़रा हमारे नाज़रीन को उससे आगाह करें ना ज़रा। रज़ा साहब, लाइन ऑफ कंट्रोल पे रिपोर्टिंग करना, लाइन ऑफ कंट्रोल पे रहना, और इन हालात में कि जिन हालात में मैं रिपोर्टिंग कर रहा था, मैं समझता हूँ कि बहुत मुश्किल था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ताकत दी और हमने कोशिश की कि अपने मुल्क के लिए अगर कुछ कर सकते हैं तो वहाँ बैठे हुए कुछ करें। तो हमने क्या किया, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। अच्छा, ये बताएं जी कि पाकिस्तान ने कहा था वक्त और जगह का तयन हम करेंगे, लेट्स सी, फिर क्या हुआ? ये रज़ा साहब, सबसे पहले तो मैं आज आपके प्रोग्राम में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब को बहुत 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 मुबारकबाद देना चाहूँगा, और मसल्ह अफवाज पाकिस्तान के सोल्जर से लेके जनरल तक मैं तमाम फोर्सेस को दिल की अथाह गहराइयों से, स्पेशली पाकिस्तान एयरफोर्स को मुबारक नहीं, असल में जिसका जहाँ पे जो रोल जिसको मिला ना, रज़ा साहब उसने क्या क्या तरीके से निभाया, और क्या उनका स्टाइल था, क्या उनकी जुर्रत थी, क्या उनकी दिलेरी थी, क्या उनका विजन था, क्या उनकी कोशिश थी, और क्या उनकी जदोजहद थी। मैं समझता हूँ कि मसल्ह अफवाज पाकिस्तान ने न सिर्फ हम कश्मीरियों को बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों का सर फख्र से बुलंद कर दिया। और जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में पहली दफ़ा आपको मसल्ह अफवाज पाकिस्तान इस्लाम की फोर्स नज़र आ रही थी, और पहली दफ़ा पता चल रहा था कि अब की बार दुश्मन का मुकाबला सिर्फ एक मुल्क से नहीं है बल्कि इस्लाम से है, और ये इस्लाम और गैर मुस्लिमों के दरमियान एक ऐसा मार्का था कि जिसका हम अक्सर कहते हैं ना कि पाकिस्तान उम्मत मुस्लिमा का कमांडर है, और जो उम्मत मुस्लिमा का अलम है वो पाकिस्तान के हाथ में है। तो वाकई मसल्ह अफवाज पाकिस्तान ने कमाल कर दिया, और मैं समझता हूँ कि जो DG ISPR ने कहा था कि वक्त और जगह का तयन हम करेंगे, और गुज़श्ता रोज़ जिस तरह मसल्ह अफवाज पाकिस्तान ने इंडिया के बेमो गमान में भी नहीं था, क्योंकि आज इंडिया तो हमारा मुकाबला इंडिया से तो था नहीं, सिर्फ यहाँ पे तो इसराइल आके बैठा हुआ था, यहाँ पे तो वो सारी कुव्वतें बैठी हुई थी जो एंटी पाकिस्तान थी, लेकिन जिस महारत के साथ और जिस कामयाबी के साथ मसल्ह अफवाज पाकिस्तान ने और जो हमारी फजाइया है उसने जिस कमाल महारत के साथ जो अटैक किया है, जिस तरह उसने मलियामेट करके रख दिया हिंदुस्तान को, आज उसने मेरा आपका और हर एक मुहब्बे वतन जो शहरी है, मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है, उसका सर फख्र से बुलंद कर दिया। मैं कहता हूँ अगर मेरे खून का आखिरी कतरा भी, रज़ा साहब, मैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे था, हमारा एक एक जो लम्हा गुजर रहा था तो वो क़यामत से कम नहीं था, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरह मसल्ह अफवाज पाकिस्तान ने हमारा सर फख्र से बुलंद किया है, और आज पूरी कौम के अंदर जो हरारत उन्होंने पैदा किया है, तो ऐसी ये हरारत अगर हो ना तो रज़ा साहब, लोग अपने बच्चों की कुर्बानी देने से कभी आपको पता है ये फौज ने क्यों किया है? पता है इसका आपको? क्योंकि उनको पता था 25 करोड़ पाकिस्तानी अवाम हमारे पीछे खड़ी है, इसलिए 25 करोड़ जो आवाम थी वो दुआएं कर रही थी, लेकिन अभी कौम में कुछ थोड़ी थोड़ी चीज़ों पे बात है, 1-2 दिन का जो डिले हुआ, कौम में थोड़ी सी मायूसी आती जा रही थी। कौम को लग रहा था कि कहीं पहले की तरह हम किसी बैरूनी दबाव का शिकार ना हो जाएं, अमेरिका का शिकार ना हो जाएं, किसी और बैरूनी ताकत का। लेकिन इस दफ़ा जो हमारा कमांडर इन चीफ था, जो हमारा जर्नैल था, जो हमारा लीडर था, जो इस कौम का तर्जमान था, जो मसल्ह अफवाज पाकिस्तान का सरबराह था, उसने कश्मीरी कौम, पाकिस्तानी कौम और हत्ता के पूरी उम्मत मुस्लिमा का साथ फख्र से बुलंद कर दिया। आज मुझ जैसा जो नाचीज़ है वो भी इस बात पे फख्र करता है कि मैं पाकिस्तानी हूँ, और मेरी फौज का जो कमांडर इन चीफ है वो आसिम मुनीर है। कहाँ पे हमले किए पाकिस्तानी फोर्सेस ने, और इंडिया ने कहाँ पे किए? रज़ा साहब, इंडिया सोच भी नहीं सकता था कि पाकिस्तान, वो इंडिया कि जो आए रोज हमें धमकी देता था,
ہمیں کبھی کس جگہ سے تکلیف پہنچاتا تھا, کبھی کس طرح طریقے سے, اور اس نے ہمارے اوپر جو ہمارے مساجد کے اوپر اور مدرسوں کے اوپر جس طرح اٹیک کیا, رضا صاحب یہ تو جنگ کے قانون بھی نہیں ہے, اور یہ تو جانوروں کے, یہ تو جنگل کا, ایک ہاسپٹل کو بھی اس نے نشانہ بنایا لیپا کے اندر. رضا صاحب یہ جنگل کا قانون بھی نہیں ہے. جنگ میں بھی ہم جس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں وہ مذہب کیا کہتا ہے کہ آپ جنگ میں بھی درختوں کو نہیں اکھاڑ سکتے, فصلوں کو تباہ نہیں کر سکتے, مدارس تعلیمی اداروں کے اوپر حملہ نہیں کر سکتے, اسپتالوں کے اوپر حملہ نہیں کر سکتے. اور ہمارے دشمن نے ہماری مساجد پہ بھی حملہ کیا, ہمارے مدرسوں پہ بھی حملہ کیا, ہمارے اسپتالوں کے اوپر بھی کیا, ہماری ایمبولینسز کو بھی اٹیک کرنے کی کوشش کی. لیکن رضا صاحب جو اٹیک پاکستان آرمی نے کیا نا, مزہ آ گیا. یہ دنیا بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ دہلی ہل سکتا ہے, اودھم پور برباد ہو سکتا ہے, آدم پور تباہ ہو سکتا ہے, یہ تو پٹھان کوٹ, یہ تو ایک معمولی سی مثال دی ابھی پٹھان کوٹ کا بیڑا غرق ہو سکتا ہے. گجرات کا کسائی جو انڈیا کا وزیر اعظم, اس کی ریاست کے اندر جا کے کوئی اس طرح سینہ ٹھوک کے اس کو برباد کر کے آ سکتا ہے. اور چندی گڑھ اور راجستھان, اودھم پور, آدم پور, دو جموں, سری نگر, پٹھان کوٹ. رضا صاحب صبح میں لیپا میں تھا, اور صبح جس وقت ہمیں خبر ملی, کیونکہ بجلی بھی نہیں تھی, انٹرنیٹ بھی نہیں تھا, پوری رات کیونکہ لیپا میں فائرنگ ہوتی تھی, اور جب ہم جاگے رضا صاحب میں نے ماؤں کو روتے ہوئے دیکھا ہے, خوشی کے آنسو بہاتے ہوئے دیکھا ہے, میں نے لوگوں کو ہاتھ اٹھائے ہوئے دیکھا ہے, میں نے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے کہ اب ہمارا سب کچھ, ہمارے بچے قربان ہو جائیں کوئی پرواہ نہیں, ہمارے گھر برباد ہو جائیں ہمیں کوئی فکر نہیں, ہمارا سب کچھ اجڑ جائے ہمیں کوئی نہیں, کیونکہ پاکستان نے جس طرح سے ہندوستان کے اندر اپنی طاقت کا جو مظاہرہ کیا ہے, اس نے مطلب لوگوں کو آج اب اس فوج کا جو ہے نا وہ گرویدہ بنا دیا ہے. پوری دنیا اس کو تعریف کر رہی ہے اپنی فوج کے لیے. آج کے بعد جو آپ کا سپاہی ہوگا نا, وہ اس قوم کا ہیرو ہوگا. اس قوم کے اس حملے کے بعد پاکستان کو اس حملے سے پوری دنیا میں, ساؤتھ ایشیا کے اندر برتری حاصل ہو چکی ہے. اور دوسری بات, پوری ورلڈ کے اندر اب ہر کوئی سوچے گا کہ پاکستانی فورس بہت طاقتور ہے. بھول کے نہ چھیڑنا کیا تھا, یا مطلب بتاتا کیا تھا, دنیا کو دکھاتا کیا تھا کہ میرے پاس رافیل ہے, میرے رافیل جائیں گے تو وہ یہ کریں گے وہ کریں گے. رضا صاحب ہم نے رافیل بھی گرائے, ہم نے ایک بار پھر پائلٹ بھی پکڑے, ہم نے پہلے مرد پکڑے, اس دفعہ عورت بھی پکڑی, مرد بھی پکڑا. اس کو مردوں پہ یقین نہیں رہا. اور رضا صاحب دنیا حیرت میں ہے, دنیا سکتے میں ہے, دنیا کہتی ہے یہ فرشتے لڑے, یہ جنات لڑے, یہ کون لڑا ہے, کیونکہ انسانوں کی یہ کاروائی نہیں ہو سکتی, یہ جنات کی ہو سکتی ہے, فرشتوں کی ہو سکتی ہے. لیکن وہ فرشتے, وہ جنات کون تھے رضا صاحب؟ میری مسلح افواج پاکستان کے وہ شہین تھے کہ جنہوں نے زمین سے لے کے دریا تک, سمندر سے لے کے دریا تک, ہر جگہ پہ اپنے ملک کے دفاع کے لیے جو کر سکتے تھے کیا, اور جو انہوں نے کیا. اچھا یہاں پہ یہ بتائیں جی, انڈیا ہمیشہ کشمیر پر حملہ کرنے کی بات کرتا تھا, بات کرتا ہے, کیا اب نیکسٹ وہ کشمیر پر حملہ کرنے کا سوچ سکتا ہے؟ رضا صاحب 2 دن پہلے انڈیا کا ایک میجر ہے, تو وہ اکثر بکواس کرتا رہتا ہے پاکستان کے حوالے سے میڈیا کے اوپر. 2 دن پہلے وہ جس کو فوج سے نکالا ہوا ہے, ہاں, اس نے کہا پاکستان میں دم ہے تو کر کے دکھائے نا, ہم تو یوں کریں گے, ہم وہ کریں گے, ہم تو یہ کر دیں گے. رضا صاحب پاکستان نے وہ کیا جو انڈیا سوچ بھی نہیں سکتا تھا, اور جو انڈیا بار بار ہمیں دھمکاتا تھا کہ ہمیں آزاد کشمیر پہ حملہ کر دوں گا, میں گلگت پہ حملہ کر دوں گا, میں یہ سارا ایریا میرا ہے اور میں اس کے اوپر قبضہ کروں گا. رضا صاحب آج کے بعد نہ تو انڈیا سے یہ بونگی آئے گی, نہ انڈیا کبھی ایسا تصور بھی کر سکتا ہے. اس دفعہ پہلے اس پہ مطلب یہ ہوتا تھا نا کہ ہم بات مطلب جیسے شروع ہوتا تھا ہم بات کرتے تھے. اس دفعہ ہم نے بات نہیں کی, اس دفعہ ہم نے ایکٹ کیا, اور ایکٹ کرنے کے بعد رضا صاحب ایک بات ماننی پڑے گی کہ اب کی بار بھی ہم نے انڈیا کو سعودی عرب اور امریکہ کے جوتوں میں جا کے بٹھایا, اور بالآخر وہی غاصب جو ہمیں فتح کرنے آیا تھا, جو ہمیں برباد کرنے آیا تھا, جو پاکستان کو تباہ کرنے آیا تھا, آخر پاکستان کے ہاتھوں تباہ ہونے کے بعد وہ دنیا انٹرنیشنل کمیونٹی کے پاؤں میں جا کے بیٹھا کہ میری جان چھڑاؤ, کیونکہ پاکستان کے اندر جنات کو انہوں نے فوج میں بھرتی کر لیا ہوا, اور جس کی کمانڈ جنرل عاصم منیر کے ہاتھ میں ہے. اور میں آج
رضا صاحب واللہ آپ کے پروگرام کے وساطت سے جو لائن آف کنٹرول کے اوپر جو ہمارے فوجی جوان ہیں جو وہاں پہ اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے, جو کئی راتوں سے سوئے نہیں, پوری رات شیلنگ ہوتی تھی, میں ان جوانوں کو, ان افیسروں کو, ان یونٹوں کو اور اسپیشلی وہاں کے جو بریگیڈ کمانڈر صاحبان ہیں میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں اور ان سے یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ کی عوام, آزاد کشمیر کی عوام کبھی آپ کے پیچھے سے اب نہیں ہٹ سکتی. پہلے شاید لوگوں کے ذہن میں کچھ عوام تھے, کچھ چیزیں تھی, لیکن اب کی بار آپ نے کہا تھا ایک گولی آئے گی 10 جائیں گے, اور لیپا کے لوگوں نے, لائن آف کنٹرول کے لوگوں نے ایک کے بدلے میں 10 گولیاں بھی دیکھی, 10 گولے بھی دیکھے, 10 بڑے ایم کے گولے بھی دیکھے. مطلب جو آپ کر سکتے تھے, جو آپ نے کہا. اچھا آگے بڑھتے ہیں. اچھا یہ ہے کہ اس وقت ٹرمپ کا بیان بھی آ چکا ہے بین الاقوامی ثالثی کا, اور ثالثی کے تحت دونوں ملکوں کے درمیان سیز فائر کا اعلان بھی تھوڑی دیر میں شاید ہو جائے یا ہونے جا رہا ہے. انڈیا کی طرف سے بھی پیشکش آ گئی ہے. آپ کیا دیکھتے ہیں سیز فائر کو, کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ سیز فائر ہو گیا, اب جو پانی بند ہوا تھا وہ کدھر گیا, اس پہ بھی بات ہوگی یا نہیں؟ رضا صاحب بات یہ ہے کہ ہمارا مذہب کہتا ہے کہ جنگ کی تمنا نہیں کرنی چاہیے, بالکل, لیکن اگر مسلط ہو جائے تو دفاع کرنا چاہیے, طاقت کے پھیر ساتھ کے بھاگنا نہیں چاہیے. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے جنگ کی نہ شروعات کی, اختتام ضرور کیا اور اپنے عمل سے کیا, پریکٹیکل کیا. لیکن اب جب دنیا چاہتی ہے کہ امن کا دور آئے اور پاکستان اور ہندوستان کے درمیان یہ جو حالات بنے ہوئے ہیں, جو معاملات بنے ہوئے ہیں جن میں جانی نقصان ہو رہا ہے, املاک کا نقصان ہو رہا ہے, یہ ختم ہو, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی بری بات نہیں ہے اور بالکل جنگ بندی ہو جانی چاہیے اور معاملات کو معمول پہ لے آنا چاہیے. لیکن ہمارا مقابلہ جو ہے رضا صاحب ایک ایسے مکار دشمن سے ہے کہ جس کی دھن پہ آج پاکستان نے پاؤں رکھا ہوا تو وہ چیختا ہوا دنیا کے پاس چلا گیا ہے. لیکن اس مذاکرات کے آڑ میں, اس جنگ بندی کے آڑ میں پاکستان کو انڈیا کے ساتھ برابری کی بنیاد پہ اور ان مسائل کے اوپر اسپیشلی جو ہمارے پانی کے مسائل ہیں یا ہمارے وہ مسائل ہیں کہ جو انڈیا بار بار ہمارے لیے کریٹ کرتا ہے, اس کے اپنے سیکورٹی لیبس ہوتے ہیں تو وہ پاکستان کے اوپر نہ صرف الزام ٹھوک دیتا ہے اور ہمیشہ وہ فوجیں لے کے چڑھ دوڑتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اب انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ حتمی بات کرنی چاہیے. اور یہ ایشو, کیونکہ ہماری جنگ ہم نے شروع نہیں کی تھی کہ جنگ بندی ہو گئی تو ہم جشن منائیں یا ہم خوشیاں منائیں, کیونکہ جنگ ہم نے شروع نہیں کی تھی, جنگ ہندوستان نے شروع کی تھی, وہی جا کے بھیک مانگی, ہم نے بھیک میں اس کو امن دے دیا. لیکن اگر ہمارے پانی کا مسئلہ حل نہیں ہوگا, انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس وقت انڈیا اور پاکستان کے درمیان وہ تمام جو تصویہ طلب مسائل ہیں ان کے اوپر توجہ دے کے ان مسائل کو حل کروانا چاہیے تاکہ مستقبل قریب اور مستقبل بعید میں دو ایٹمی طاقتیں دوبارہ ایک دوسرے کے سامنے نہ آئیں. لیکن اگر یہاں پہ پانی کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو یہ جنگ کل پھر چھڑ سکتی ہے. تو رضا صاحب پھر یہ جو مٹی پانے والی جو بات ہے تو مجھے یہ عزم ہوتی نظر نہیں آتی, کیونکہ اگر پانی کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں, 2 سال بعد, 4 سال بعد, 5 سال بعد جنگ ہوگی. اور وہ جنگ پھر انڈیا شاید نہ شروع کرے, پاکستان کو شروع کرنی پڑے اس سے پہلے کہ دنیا ایک اور ایٹمی جنگ دیکھے اور دنیا پاکستان کا وہ روپ دیکھے, کیونکہ پانی ہماری لائف لائن ہے اور پانی کے اوپر ہم سمجھوتا نہیں کر سکتے. تو انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس دفعہ یہ جنگ کی دیگر چیزوں کے ساتھ ساتھ ہمارے پانی کے مسئلے کو ہمیشہ کے لیے حل کر دینا چاہیے. اور مسئلہ کشمیر کے اوپر جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے, خصوصاً جو امریکہ ہے, اس کو دیکھنا چاہیے, سعودی عرب کو کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ مسئلہ کشمیر کو بھی حل کیا جا سکے اور پانی کے مسئلے کو بھی, اور تاکہ یہ جو جنوبی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے, جو ہے نا امن کا خطرہ ختم ہو سکے. آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک مضبوط اور طاقتور فوج ہی کسی بھی ملک اور قوم کے مضبوط دفاع کی علامت ہوتی ہے. اپنے میزبان غلام رضا کاظمی کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.